63A बिल्कुल हमने लिखा भाई, but. An incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Aktiyal Bandiyal Court, undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. अगर इलेक्शन से पहले पंजाब में PDM का हुकूमत बने तो उसका असर इलेक्शन पे होगा, तो इसको काउंटर करने के लिए an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. नाज़रीन, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं। बुनियादी बात जो पाकिस्तान में अब हो रही है, अदालत के अंदर भी है, और सियासी रहनुमा जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोट सुना, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या किसी पार्टी के मेंबर को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देने का हक होना चाहिए, और अगर वो हक इस्तेमाल करता है तो उसकी पैदाश में क्या उसका वोट काउंट होना चाहिए, और काउंट अगर नहीं कर रहे आप तो उसकी आईनी वजह क्या है, सीट से तो वो हाथ धो बैठेगा। ये वो कोर्ट का फ़ैसला है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जिसकी रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, और वहाँ पर भी बहस यही हो रही है कि आप किस तरीके से जांचकारी करेंगे कि किस शख्स ने ज़मीर बेचकर अपना वोट पार्टी के ख़िलाफ़ दिया और किस शख्स ने ज़मीर के मुताबिक दिया। अगर इख्तलाफ करना आइन का बुनियादी हक़ है, और हमें आजकल इख्तलाफ करने वालों की जो आप समझे तारीफ़ होती है, उसके पेश नज़र ये मामला उठाना पड़ेगा कि इख्तलाफ का हक़ रखते हुए जमहूरी हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने ये हक़ इस्तेमाल किया तो सीट तो आपके हाथ से जाएगी, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। इस को बुनियाद बनाते हुए PDM की हुकूमत पंजाब में उसका घेराव किया गया, उसको बनने नहीं दिया गया, और अब वो मामला कोर्ट के अंदर है। तो ज़मीर फरोशी है या आज़ाद राय का इजहार है? हमारे पास प्रोग्राम के पहले हिस्से में सईद गनी साहब मौजूद हैं, वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब, इनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब के अंदर 3 जगहों पर आपको कर्फ्यू की ख़बरें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह यह है कि PTI ने मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। फैसलाबाद, बहावलपुर, मियाँ वाली में दफ़ा 144 का नफाज है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग विद यू सईद गनी साहब, तो हम हमेशा आपकी पार्टी और PMLN दोनों जो हैं वो डिफेक्शंस के टारगेट पे रहे हैं। आपकी पार्टियों के अंदर से बंदे तोड़ के पार्टियां बनाई गई, आपके बंदे तोड़े गए, पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की गई। तो आपकी जमात ने, और बिलावल साहब की बात से तो बड़ा वाज़ेह है कि वो समझते हैं कि इन लोगों को जो सज़ा दी गई बंदियाल कोर्ट की तरफ से, जो आइन से बाला बात है कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, वो बेजा है। मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूँगा। आपको तो शायद सपोर्ट करनी चाहिए ताकि पार्टी मजबूत रहे और लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील ना करें। तो साहब, इसमें थोड़ा सा ना अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएं कि ये जो क्लॉज थी ये क्यों आई और कब आई। आपको इल्म होगा कि 18th अमेंडमेंट से पहले मुख्तलिफ जमातों के टिकट्स पर जीतने वाले मेंबर जो हैं वो पार्टी छोड़ जाते थे, ओपनली जाके वजीर भी बन जाते थे, सब चीज़ हो रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो 18वीं तरमीम में इस अमल को रोकने के लिए एक फ़ैसला हुआ, और खुशी की बात यह थी कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी उस कमेटी में जिसने ये फ़ैसला किया। यकीनन उस कमेटी के सामने ये बात ज़रूर ज़ाहिर बहस आई होगी कि क्या हम उन तमाम लोगों के ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि वो बिल्कुल किसी सूरत में, किसी हाल में पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, या उन्हें कुछ चीज़ों में इजाज़त होनी चाहिए और कुछ चीज़ों में इजाज़त हो लेकिन उसके साथ साथ सज़ा होनी चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है कि जब तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी ये फ़ैसला करे और उसके बाद पार्लियामेंट भी उसको इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर ले, तो उस पार्लियामेंट की विज़डम को चंद जजों की जानिब से चैलेंज करना या पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं उस पर इस तरह की बातें करें जो आजकल हो रही है कि ज़मीर फरोश की, तो उसे नामुनासिब लगती हैं। अब अगर गौर करें तो जो भी मेंबर होगा पार्लियामेंट का, उसके ऊपर पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट देने पर हर चीज़ पर पाबंदी नहीं है। वो लेजिस्लेशन में दे सकता है, कानून साजी में कर सकता है, वो करारदाद में हो तो उसमें कर सकता है, वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के वोट हों उसमें कर सकता है। उसके ऊपर तो कोई क्लॉज जो है वो डिफेक्शन क्लॉज लागू ही नहीं होती है। लेकिन 3 मकामात पर बताया गया कि जी अगर ये करेगा तब जाकर उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, और वो कहा गया अगर ये करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो माजी में शायद बेशुमार ऐसे फैसले आते रहे हैं कि अरकान को अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो जब ये आज़ादी एक
سزا کے ساتھ دی گئی تو اس کو سپریم کورٹ نے خود ہی وہ ری رائٹ کر کے اس کو ختم کر دیا. تو بنیادی میرا تو اعتراض یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی نے، سینٹ نے اتفاق رائے سے قانون کے آئین کے اندر ایک ترمیم کر کے ایک کلوز رکھا ہے تو عدالت کو اختیار نہیں ہے، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو وہ بدلیں جو انہوں نے بدل دیا، جس پر آج یہ کارروائی ہو رہی ہے. جی عظمت صاحب، اگر میں آپ کو لے آؤں، پنجاب کا ہی معاملہ تھا جس کے اوپر آئین کے اندر وہ تشریح کے ذریعے ترمیم کی گئی، جس کے اوپر اب ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ بتائیے گا کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا، اور آپ کے خیال کے مطابق اس تشریح کا جس کے ذریعے ترمیم کی گئی، ووٹ نہ کاؤنٹ کرنے کی ایک علیحدہ شک اٹیچ کر دی گئی، اس کا اثر کیا ہوا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میں سعید غنی صاحب نے جو ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی ہے، اس سے تھوڑا آگے جاتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں پہلے کہ ووٹ جو ہے وہ اس کا کاؤنٹ نہ ہونا، یہ قطعی طور پر کسی بھی طرح سے انسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے اس کی منشا نہیں. اس میں ایک رائٹ دیا، جیسے بتایا کہ جو جگہ ہیں 3 خاص طور پہ اسپیسیفک، اس کے علاوہ جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق تھا. لیکن اس کے اندر بھی اس کو دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ اگر وہ یہ حق استعمال کرے گا تو اس کے میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. دراصل کوئی ڈسٹورشن ہے آپ کے آڈیو کے اندر. یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ سیاق و سباق کیا تھا، یہ بڑا اہم تاریخی معاملہ ہے، ریکارڈ کی درستگی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کلیئر آڈیو کے ساتھ عوام تک یہ بات پہنچے. ہم اتنی دیر میں آڈیو فکس کرتے ہیں. سعید صاحب کے پاس میں واپس آؤں گا. تو سعید صاحب، ابھی عظمہ بھی اس کا ایک کانٹیکسٹ بتا رہی تھیں. ایک تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ پارلیمان نے جو قانون بنایا ہے اور جس طریقے سے اتفاق رائے ڈیولپ ہوا ہے اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، لیکن آج کل بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس قانون کو اوریجنل حالت میں واپس لے آئے، یعنی جہاں پر پارلیمان کا کنسنسس تھا، سیاسی جماعتوں کا کنسنسس تھا، تو وہ بہت بڑی لفظ استعمال کیا جائے غداری ہوگی، وہ نظام کی شکست کی بنیاد بنے گی وہ بات. تو اس کو ایسا ہی رہنے دیں. تو میں ذرا آپ کا ویو جاننا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اب یہ جب تشریح ہو گئی تو اگر اس کو دوبارہ سے اوریجنل اسپرٹ میں ریسٹور کیا جائے تو کیا اس کے نقصانات ہوں گے؟ دیکھیں، اگر کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک مخصوص سوچ رکھنے والے طبقے کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس بات کا حامی ہوں، اس بات کا داعی ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ اختیار اسی کا ہے، کوئی اور ادارہ استعمال نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اس کو انڈو ہونا چاہیے. اگر جس پوزیشن پہ یا جس مقام پر ہمارے معزز جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کم از کم یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ مجھے وہ شک کریں یا میری نیت پہ ڈاؤٹ کریں ایز اے پارلیمنٹیرین اگر میں اپنا کوئی حق استعمال کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. اس میں ہمیں ان کو اختیار دینا چاہیے جن کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے. اگر وہ ضمیر فروشی کریں گے تو یہ بات چھپتی نہیں ہے اور اس میں سزا ہے کہ وہ دوبارہ اسی اپنی عوام کے پاس جائیں گے، وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو تمہارا امیدوار تھا جس کو تم نے کامیاب کروایا تھا اس نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا یا ضمیر فروشی اس نے کی. یہ فیصلہ باپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے یا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو عوام کے پاس جائیں گے، عوام فیصلہ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلط کیا ہے عدالتوں نے وہ درست ہونے کی ضرورت ہے. کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے بالکل ہمیں قطع نظر جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے. عظمت صاحب، آپ لائن پہ واپس آ گئی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صاف آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میری آواز ٹھیک ہے؟ جی فی الحال ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تشریح نما ترمیم نہ ہوتی تو اس وقت کے سیاسی حالات کیا ہوتے؟ اگر اس پر آپ روشنی ڈال دیں. جی شکریہ طلعت صاحب. جو میں گزارش کر رہی تھی کہ یہ اسپیسیفکلی حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو دوبارہ لانے کے لیے مہربانی کی گئی. اور اس میں مہربانی کی بیک گراؤنڈ اس کے اندر ووٹ کو نہ جو ہے گنا جانا وہ تو ایک اسپیکٹ تھا ہی تھا. دوسرا اسپیکٹ جو بڑا انٹرسٹنگ اس کے اندر آیا وہ تھا پارلیمانی ٹیم اور پارٹی سربراہ کے بیچ میں ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی گئی. جو ہم تمام پارٹیز کے لوگ ہیں، ہم ہمیں بڑی کلیئرلی معلوم ہے، آپ کو بھی کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے وہ پارٹی سربراہ کی جو ہے وہ مرضی کے بغیر
ना तो कोई डायरेक्शन पास कर सकता है, ना पार्लियामेंट्री अपने कर सकता है। लेकिन इसको भी जो है उन्होंने पार्टी सरबराह चौधरी शहजाद साहब से होकर उनके कहने को है वो वोट डाले, वोटों को क्रेडिट करने के लिए और परवेज लाई साहब जो है वो कंटिन्यू कराने के लिए एक मुनज़्ज़म किस्म का एक जो है फैसला है। और इस फैसले बड़ा क्लियरली आज मैंने ऑब्जर्व भी किया, और जो दुरुस्त है जब कहता है आप जो है वो हम लेकिन वोट गिना जाएगा, तो वोट को एक ऐसी चीज थी जो परेशान थे कि क्या हो गया। तो ये जो जुडिशरी को है ना रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी के ऊपर इख्तिलाफ एतराज है, इंटरप्रिटेशन करने का हक है उनको, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी कोई चेंज होगा पार्लियामेंट में आएगी, कभी भी किसी इदारे की तरफ से नहीं आ सकता। इसको और हमेशा सबके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर था अगर बार बार डॉक्टर का प्रोसेस इस तरह से यूज ना की जाती तो आज ये ना होते। ज़रा मैं सईद साहब के पास बात में जाऊँगा। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि उनकी सोच क्या है अदालती मामलात के तवसत, और आपने भी यही जिक्र फरमाया। अब अदालती मामलात के ज़रिए जब सियासत को आप क्राफ्ट करते हैं तो फिर नताइज ख़तरनाक निकलते हैं। अब हम जिस नुक्ते पर खड़े हैं, मैं अदालती मामलात पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता, वो हमारी एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, और वैसे भी कंटेम्प्ट के इश्यूज़ आजकल हर तरफ फैले हुए हैं। लेकिन जो आप मामलात देख रहे हैं, कोई जज आ रहा है, कोई जज नहीं आ रहा है, खतूत का सिलसिला जारी है, एतराज़ात का सिलसिला जारी है, यानी ये मामलात जो हैं हमने अदालतों को बढ़ते हुए भी देखा है, दो दो अदालतें लगती हुई भी देखी हैं। लेकिन जिस तसलसल के साथ इस बड़े फोरम के अंदर से ये खबरें आ रही हैं, ये तो कोई होपफुल साइन नहीं है। बट डू यू सी इट सेटल डाउन इन द कमिंग फ्यूचर? सईद साहब देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है और बड़ी मैं समझता हूँ दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत में इस किस्म के इशू सामने आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये अभी से नहीं हो रहे हैं, ये इफ्तिखार चौधरी शायद ऑनवर्ड उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये मामला ख़राब हुए हैं। अब इसमें जो बात गौर तलब है वो ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से अगर आप उनको रेट करेंगे बंदियाल के साथ, गुलजार के साथ, साकिब निसार के साथ, इफ्तिखार चौधरी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कोई मवाजना इनका बनता नहीं है। इंटायरली शायद वो बहुत ही डिफरेंट है और इनसे बहुत आगे, इनका कद बहुत ऊंचा है। इनके ख़िलाफ़ ख़ुद PTI ने एक वक्त में जो है वो रेफरेंस भी डाला, फिर एक वक्त में इमरान खान ने बेतहाशा इनकी तारीफ़ें भी की हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है PTI का ख़ास तौर पर कि कोई एक फ़ैसला कोई जज इनके हक़ में दे दे तो वो इनका प्यारा हो जाता है, और अगर कभी कोई चीज़ उनकी नापसंद आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुनज़्ज़म ये मुहिम चलाते हैं और उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, इंटेंशनली बनाते हैं, ताकि इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी करो ताकि उसकी हर बात जो है वो काबिल एतराज़ हो जाए। मंसूर अली शाह साहब, मैं अब भी समझता हूँ कि ही इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट। मैंने मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो दो चार तकरीरें उनकी सुनी है, बड़ी क्लियर हेडेड हैं, बड़े क्लियर हेडेड आदमी हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इस सिचुएशन में जहाँ पर एटलीस्ट मेरा ये ख्याल है कि जजेस को भी बैठ कर इस बात को देखना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे उनके इदारे को या ओवरऑल जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसको फ़ायदा पहुँचेगा कि नुकसान पहुँचेगा। तो कुछ चीज़ें अगर ये बैठ के करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। और मुझे, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब तक कि कोई ये न तय हो जाए कि जी पार्लियामेंट जो आइन साजी करती है, जो तरामीम करती है, उसको ये तस्लीम करें। जो आइन में लिखा है कि वो चैलेंज नहीं हो सकती, ये इख्तियार कुल्ली तौर पर पार्लियामेंट का है कि आइन के अंदर तरमीम करे। उसको अगर अदालतें एक्सेप्ट करेंगी तो शायद ये क्राइसिस किसी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चैलेंज करेंगे पार्लियामेंट को तो शायद ये क्राइसिस और बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। अजमल साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अब रिव्यू के अंदर जिस किस्म की आर्गूमेंट्स की गई हैं और जिस किस्म का सियासी मुबाहिसा भी चल रहा है, जिसका ये मुबाहिसा जिसका एक हिस्सा है, उससे पता तो यही चलता है कि जो ओरिजिनल इंटेंट थी
اس آرٹیکل کی کہ آپ نے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف خاص موقع کے اوپر ووٹ دیا تو پھر آپ سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دوبارہ الیکشن لڑ کے آ جائیں وہاں پر یا نہ آئیں، لیکن ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. اگر وہاں پر واپس گیا تو پارلیمان کے اندر آپ کے نمبر پورے ہو جائیں گے اور آپ ترمیم کر پائیں گی، تو کیا اس کا اثر آنے والے دنوں میں آئینی ترمیم کی صحت پر بھی پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے طلعت صاحب، یہ بات کی بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا پڑے گا، کیسے پڑے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مجھے آج یہ سیاسی حالات اچھے نہیں لگتے. میں اس سیاسی حالات پہ اس سیٹ جہاں پر سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، میں وہاں پر سیاست کھیلوں اور میں جو ہے وہ آئین سے ماورا فیصلے دوں، تو وہ ظاہر ہے وہ قطعی طور پر کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. میری گزارش یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، نہ ڈیلی ہوتا ہے، یہ کوئی عام لیجسلیشن بھی نہیں ہوتی. کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ایک بہت توجہ طلب اور بہت جان جوکھوں کا کام ہے، جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اتفاق رہنا، سب کو آن بورڈ لینا، مختلف الخیال، مختلف النظریات پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. پھر جو لوگ عوام کے نمائندے ہیں، جو لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ جب فیصلہ کر لیں ایک چیز کے اوپر کہ ہمیں یہ آئین میں یہ ترمیم کرنی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ یہ کہنا کہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں آپ نے کان سیدھی طرح سے کیوں نہیں پکڑا تھا، اس میں کان الٹی سائڈ سے پکڑے جانا چاہیے تھا، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اور آئینی ترمیم جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ آئینی ترمیم اگر آئینی عدالت کے لیے ہو رہی ہیں تو وہ آج تو نہیں ہوا طلعت صاحب، وہ پچھلے 30 سال سے انڈر ڈسکشن ہے آئینی عدالت. اور مساق جمہوریت کے اندر تو خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی تو باقاعدہ اس کے اوپر سائن کر چکے ہیں آئینی عدالت کے حوالے سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے پریکٹس دیکھی ہے ابھی عدالتوں کی پروسیڈنگز کے ساتھ، جو ہم بہت سالوں سے ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں فلانے کا جو ہے رشتہ دار ہوں، اگر میں ایک اسپیسیفک چیمبر ہے، بہت مضبوط چیمبر ہے، وہاں سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اور پھر دوسری بات، ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہمیں ڈیموکریسی کا جو ہے وہ نعرہ لگانے کا بڑا شوق ہے، اگر ہم باقی ملکوں کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ان کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں نا امریکہ میں، لندن میں کیسے ہوتے ہیں ججز جو ہیں وہ کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے جس کے سے باقی سب ادارے جو ہیں وہ طاقت لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا احتساب بھی خود کریں، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی خود کریں، اور ہر روز آپ نے جو ہے وہ سیاستدانوں کو آگے لگایا ہو. اگر ٹورڈز دی اینڈ سعید صاحب میں کوئکلی اگر آپ سے پوچھ پاؤں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی آج کل انگیجمنٹ کر رہے ہیں، کوئٹہ کے اندر کیا، کراچی کے اندر کیا، تو اس سے پہلے بھی ظاہر ان کی انگیجمنٹ ہے، متحرک لیڈر ہیں، لیکن اتنی سسٹینڈ انگیجمنٹ، زیادہ ایئر ٹائم لینا، انٹرویوز دینا، یہ کیا نئی پالیسی یا حالات کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ مختلف فورم کے اوپر اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے؟ تو صاحب ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آیا، اور اس وقت PMLN نے بھی اتفاق کیا ہم سے. ہماری خواہش تھی کہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تو یہ اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یہ ترمیم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت شاید جو دیگر جماعتیں تھیں انہوں نے ہم سے اتفاق نہیں کیا اور وہ بات نہیں بڑھی. ہم نے اپنے منشور میں دوبارہ اس بات کو رکھا اور کنٹینیوسلی اس بات کو ایجیٹیٹ کرتے رہے کہ جی ہونا چاہیے یہ. اب آج اگر اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ لیڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام جماعتوں کا جو آج اتفاق کرتی ہیں ہم سے، جو کل نہیں کرتی تھی. تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کے پورے اس جو کمپین ہے اس میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جی ایک بہت بڑا ہمارا جو ڈیمانڈ تھی، جو ہم چاہتے تھے، جو ہماری خواہش تھی ہماری پارٹی کی، اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا ہونے جا رہی ہے. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس کو لیڈ بھی کریں اور اپنے اس منشور کے ایک حصے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آگے بڑھ کر بات کریں اپنی. عظمہ بخاری صاحبہ، سعید غنی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے. ضمیر فروشی ہے یہ کہنا کہ میں ووٹ پارٹی کی پالیسی کے خلاف دوں گا یا اپنی رائے کی آزادی کا تحفظ ہے. یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں. ماضی کے اندر جب یہ تشریح کر دی گئی آئین سے بالا ہوتے ہوئے بادی النظر میں،
کہ آپ سیٹ تو کھو دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو کہا گیا تھا کہ یہ خاص سیاسی حالات میں خاص نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آج جب یہ ریویو پٹیشن لگی ہے تو نقاد یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی خاص سیاسی حالات میں خاص نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس شہزاد شوکت صاحب موجود ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہتے ہیں کہ باوا ہے ساری بارز کا، اور آج موجود رہے کورٹ کے اندر چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ہی جج صاحبان کا جو بینچ ہے جس نے ریویو پٹیشن سنی، ان کے سامنے ان کی سبمیشنز بھی ہیں۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ یہ تو کافی عرصہ پہلے سے یہ ریویو پٹیشن موو ہوئی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ سال ہو گیا؟ سر 2022 میں مارچ 22 میں فائل ہوئی تھی۔ مارچ 22 میں فائل ہوئی تھی، تو یہ تقریباً 2 سال تو ہو گئے، 2 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ابھی کیوں اس کو ٹیک اپ کیا گیا؟ یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ 2 سال سے نہیں ہو تو اب کیوں ہو گیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دا مومنٹ دس ججمنٹ کیم، اس وقت کے جو صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہی از آن ریکارڈ سیئنگ کہ دس از ان ایکسیپٹیبل، ٹھیک، اور یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ہم اس کا ریویو فائل کریں گے۔ یعنی ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا، ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا، تو آئین اس کو حد ہم- تک ہی اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بارز کا اعتراض صرف اس حد تک ہے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے والی بات ماورائے آئین ہے، ٹھیک۔ اس سے زیادہ اعتراض تو اس وقت آپ کے جو پریڈیسیسر تھے انہوں نے انہوں نے یہ کہا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور پریڈیسیسر آئے، عابد زبیری صاحب آئے۔ عابد زبیری صاحب کی پولیٹیکل انکلینیشن بھی جس طرف تھی، اس کے باوجود یہ ریویو نہ انہوں نے وڈرا کیا، یہ چلتا رہا، پڑا رہا بوجو۔ اب یہ لگا کیسے؟ میرا ذاتی خیال ہے یہ ہے، اس میں جانے سے پہلے ایک سوال، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ریویو پٹیشن ہے، یہ کوئی عام ہر بار اہم ہے، یہ نہ کوئی دوسرے بار والے ہمیں کہہ جی کہ آپ نے میں عام بار کہہ دیا، سپریم کورٹ بار کہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا جہاں وہ پڑھی ہوئی ہمیں یاد نہیں رہا۔ آئی مین یو گائز آر دیئر، نہیں وہ حیران کن ہے نا، یہ حیران کن ہے۔ اور میں شاید اب آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا کہ اب ہی کیوں لگ گیا ہے، جی میں اس کی ایک توجہ پیش کر رہا ہوں جو میرا ایک ذاتی نظریہ ہے، آئی ایم ناٹ اینی وٹنس ٹو اینی تھنگ۔ وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہی یہ آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ڈیبیٹ آئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک وکلا کنونشن کال کیا، اس میں مور اور لیس فرام دی انٹائر کنٹری دی لیڈرز آف دا بار ور پریزنٹ۔ ٹھیک، وہاں پر جو وہ آئینی پیکج پڑھا گیا اس میں آرٹیکل 63A کی ایک اور ترمیم بھی شامل تھی۔ اس پر میرا اعتراض تھا کہ جی یہ ترمیم کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ترمیم آپ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے شاید لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ریویو تو ہمارا ریویو پڑا ہوا ہے تو اس ریویو کو سنا جائے۔ تو اس کنونشن کا جو ڈیکلیریشن گیا اس میں واضح طور پر یہ مطالبہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ فوری طور پر ہمارے اس ریویو کو لگا کر اس کا فیصلہ کرے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ جب سے یہ فیصلہ آیا، اور جسٹس بندیال صاحب کی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، اور تحریر کرنے والے جسٹس منیب اختر صاحب تھے، تو اس وقت سے آپ نے اصرار کیا اور پھر آپ نے ڈیکلیریشن دیا۔ تو اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ اب تو وہ خیر ریٹائر ہونے والے ہیں نا، تو ان کا بھی تو بیچ میں سال ہے، اس سال میں کیوں نہیں لگی ہے؟ نہیں وہ اب یہ تو وہ کیسے فکس، لوگوں کو ذرا بتا دیں کہ فکس آپ کا اس کے اوپر کوئی کردار ہے جو نہیں جی ہمارا فکسیشن میں ایسا کوئی کردار نہیں ہے۔ جیسے یہ آئی بلیو یہ ڈیکلیریشن ہائی لائٹ ہوئی ہوگی اور پریئر اس کو obviously پریس نے رپورٹ کیا ہوگا تو شاید یہ ریئلائزیشن سپریم کورٹ کے پاس گئی ہو۔ رپورٹنگ تو پہلے بھی بڑی ہوئی تھی ویسے، نہیں ججمنٹ پر ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کورٹ نہیں آپ کے ریویو پٹیشن پہ رپورٹ ہوئی ہے، میں نے ابھی پڑھا ہے، ہر اخبار کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ آپ نے فائل کر دی ہے۔ جی ہم نے کیا چیز مانے تھی؟ this is what I'm trying to understand. دیکھیے for myself I was not in picture at the relevant time. میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مارچ 22 سے لے کے پرابلی اکتوبر تک اس وقت کے جن انکمبنٹ صدر جنہوں نے فائل کی، احسن بھون صاحب وہ موجود رہے، زبیری صاحب موجود رہے، کیوں نہیں لگ سکی، کیوں نہیں لگوایا پریکٹس اینڈ پروسیجر سے پہلے کا بھی کافی طویل عرصہ ہے جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کا ثوابدیدی اختیار تھا کہ انہوں نے پٹیشن کیسے لگانی، اس وقت بھی نہیں لگی، نہیں لگی، بھی نہیں لگی، اس بعد پھر کمیٹی بن گئی، ہاں کمیٹی بن گئی، اس کے بعد بھی نہیں لگی۔ میں اب
یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں فار می اٹس این انچارٹڈ ٹیریٹری. میں نہیں کہہ اس سکتا. کمیٹی جب تک یہ پریزیڈنشیل آرڈیننس نہیں آیا تھا اس کمیٹی کے ممبر جسٹس منیب اختر بھی تھے جی بالکل, اور دوسرے سینئر پیونی جج منصور صاحب سے جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں بڑا واضح ہے. تو اب آرڈیننس کے بعد جب کمیٹی چینج ہوئی ہے تو پھر شاید لاسٹ ریمیننگ انٹرنل ہرڈل پرابلی واز ریمووڈ. obviously میں بھی. تو اب ذرا کورٹ کا ظاہر ریویو لگا ہوا ہے, آج پہلا دن ہوا اس کے اوپر. ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دا گن, لیکن آپ کا سینس کیا ہے کہ یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کوئی ریئلائزیشن ہے کہ جی کچھ زیادہ ہی ہم نے تشریح کر دی ہے آئین کی, یا آپ کے خیال میں, کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے آپ سے پوچھا کہ اگر پارٹی کا سربراہ نہ اس بندے کے خلاف کارروائی کرے, اگرچہ ججمنٹ میں لکھا ہوا کہ اس کا ووٹ پھر بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, جی تو آپ نے اس کے اوپر جواب دیا, پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ مزاج کیا ہے, کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں فار می اٹس پری ججنگ دی کورٹ, لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ریویو ہے اٹ ہیز اے لاٹ آف میرٹ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اینڈ جسٹس منیب اختر ان ہز اون جینیس وے ہی از ٹرائی ٹو جسٹیفائی کہ جب ہم انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, ان کا ایک نظریہ ہے, ہیز اوپینین از انٹائٹل ٹو ایوری ریسپیکٹ, لیکن یہ ایک ایکسیپٹڈ فینومینا نہیں ہے. کورٹس کین انٹرپریٹ لاز, دے کین انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن, لیکن ان دی گارب آف انٹرپریٹیشن دے کین ناٹ ری رائٹ. اب میں یہ اس کو لاسٹ ٹائم بھی میں جب آیا تو آپ کا خیال تھا, دیکھیے اسے تحریر نہیں کر سکتے آئین کو. اگر میں اس کے ایک چیز کا اضافہ کر دوں, وہ بھی بڑا واضح ہے کہ تشریح کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر ابہام ہو. جی اس کیس کے اندر کیا ابہام کہیں پر تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہ سزا بھی جوڑ دی گئی جس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں پہ؟ Is it unambiguous? No, it isn't. یہ اب دیکھیے انٹرپریٹیشنز کے ڈفرینٹ رولز ہیں. اب وہ جو ججمنٹ ہے جسٹس منیب اختر کا, اٹ انسرکلز دی کانسیپٹس آف دا ورلڈ. ٹھیک, اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے عدالتیں, خاص طور پر سپیریئر کورٹس, وہ حالات کے مطابق آئین کی تشریح کو تبدیل کر سکتی. اس حد تک بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بارہا ہماری کورٹس نے بھی کہا کہ آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے اور یہ اس کی تشریح وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی. تشریح اب ایک ایسی بات جو آئین سازوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کا دراصل یہ مقصد تھا. اگر مقصد ہوتا تو وہ اس میں لکھ دیتے نا, اس کو لکھ دیتے. اب اس کی بڑی واضح مثال آپ کو دیتے کہ جب شروع میں یہ کانسیپٹ آیا فلور کراسنگ کا, تو 10 سال کے لیے یہ آئین ساز اسمبلی نے کہا کہ 10 سال کے لیے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ 10 سال کے بعد اس شک نے آٹومیٹیکلی ختم ہو جانا. ٹھیک, تو ایسا نہیں ہے کہ آئین ساز ادارہ جو تھا وہ اس نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی, وہ کانشیس نہیں تھا کہ ہم نے اس کو کس طرح کرنا. اب فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, آپ کا حق بھی ہے, آپ بہت ساری باتوں پر آئین کی تشریح جو ہے وہ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن آپ پھر وہی بات کہ آپ ایک ایسی بات جس کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا, آپ جو قانونی بحث ہوگی تو اس کے اندر آپ قانون اور آئین کے حوالے دیں گے. چونکہ ہم سیاسی تجزیہ نگار ہیں تو ہمیں تو سیاسی زاویہ بھی دیکھنا ہوگا, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت حالات کیا تھے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت واردات کیا تھی, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صدارتی ریفرنس تھا اور اس وقت صدر کون تھا, اس صدر کیا جھکاؤ کس طرف تھا, اور اس صدر کے آج کل ایکس صدر بننے کے بعد بیانات کیا ہیں, انداز کیا ہے, زبان کیا ہے. تو وہ ریفرنس بھیجتے ہیں جس کے اندر واضح انداز سے ایسے سوال لکھے جاتے ہیں جن کا براہ راست سیاست کے اوپر اثر پڑنا ہے. جنہوں نے ووٹ دے کر ایک حکومت بنوانی تھی پنجاب میں, ان کو فارغ کرنے کا معاملہ تھا اور فارغ لوگ ہوئے بھی. تو واپس اس کے اوپر آئیے, یہ صدارتی ریفرنس جو ہے اس کے اوپر کورٹ یا تو کہ بڑی کوئی آئینی معاملہ ہو, یہ صدارتی ریفرنس کے اوپر رائے مانگی تھی, تو رائے میں آئین کو انہوں نے تشریح کر دی. یہ رائے کے اوپر آئین کس طرح کی تشریح کیسے؟ دیکھیں وہ جو صدارتی ریفرنس کے سوالات تھے, آج وہ سوالات بھی پڑھے گئے. اب اس میں وہ آپ کو جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم یاد ہوگا. ان سبسٹنس
وہ ریفرنس کا سوال ایسے ہی تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو میں پھر اگلے کچھ سالوں کے لیے میں آپ کا صدر ہوں. تو وہ اگر آپ اسلام چاہیے تو پھر آپ مجھے منتخب کر لیں. کون کہے گا اسلام نہیں چاہیے؟ تو وہ سوال بھی کچھ اسی طرح سٹرکچر ہوئے ہوئے تھے. ایک سوال باقاعدہ یہ والا سوال پوچھا گیا کہ جی اگر ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی جو ہے مرضی کے خلاف ووٹ ڈالتا پھر وہ ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب جب سوال ہی ایسا پوچھا جا رہا ہے آئینی ریفرنس میں، اب دیکھیے صدر تشریح مانگ سکتا ہے، آپ سے صدر نے ایڈوائس مانگنی ہے نا صدر پاکستان، تو یہ تو نہیں وہ کہہ سکتا کہ جناب مجھے ایک نئی آئینی شک رقم کر دیں. اس میں وہ بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کہ جب اگر آپ نے کسی خاص بندے کو نوکری دینی ہوتی ہے نا تو ایڈورٹائز ہی آپ ایسے کرتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کا قد، اس کے جوتے کا سائز، سب کچھ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اس کے مطابق ہو. یہ سوال ذرا ہم ناظرین آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جو صدر علوی کی جانب سے لکھے گئے. اس میں سوال نمبر 2 جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے اس کو پڑھیے. کیا منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا؟ یہ تھنک کہ ویسے صدارتی سوالوں کے اوپر یہ گنجائش بنتی ہے کہ آئین میں اتنی بڑی ترمیم کر دی؟ نہیں، آپ نے تو اس سوال کو اوور سمپلیفائی کر دیا. اگر آپ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں جی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک معاشرتی کینسر ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ تو ایک شیطانی عمل ہے. اور جب آپ سوال ہی اس طرح پوچھیں گے تو پھر اور کیا جواب ملے. اب جو منیب اختر صاحب ہیں وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھے، پھر کمیٹی نے دوبارہ اپنے آپ کو بنایا کیونکہ اس کے اندر جسٹس منصور نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اب کمیٹی نہیں بن گئی، بینچ نیا بن گیا. آپ کے خیال میں would it have helped اگر جسٹس منیب بھی اس کے اندر، اب یہ مفروضہ ہے لیکن it would have helped. I would have loved to have Justice منیب اختر on the bench. اس لیے کہ وہ یہ ان کی رائے تھی اور ان کی رائے بہرحال ہمارے لیے انتہائی قابل احترام. اور ہم سمجھتے ہیں نوئنگ جسٹس منیب کہ اگر ہم ان کو کنونس کر سکتے کہ یہ شاید تھوڑا سا آئین سے جیسے سیٹلڈ نارمز سیشن آف جسٹس ہے یہ شاید اس سے تھوڑا سا ڈیویشن ہو گئی ہے تو ہی ان آل فیئرنیس وڈ ہیو ایگریڈ. لیکن انہوں نے باوجود اور ان کا ایک اختلاف ہے شاید اس آرڈیننس کے ساتھ جو صدر پاکستان نے جاری کر رکھا ہے، یہ بہرحال اٹ از پرسنل ٹو ہیم. لیکن ہماری بڑی خواہش تھی کہ جسٹس منیب اف ہی کوڈ گریس دا بینچ تو بہت اچھا ہو. ویسے ضمناً میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کوئی آرٹیکل 63(1) کی اس قسم کی تشریح ہوتی کہ اگر آپ نے اختلاف کیا اور اگر آپ نے میجورٹی کی پالیسی کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا تو آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی آپ کے ڈیسینشن جو کاؤنٹ نہیں ہوگی اور آپ سیٹ سے بھی جائیں گے. یعنی بعض جگہوں پر یہاں پر اختلاف کو تو بہت معتبر بتایا گیا ہے. اختلافی ججمنٹس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، لوگ ان کو لائنائز کرتے ہیں کہ جی کیسے وہ جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا. یہ اس میں بھی ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. یہ بڑا چونکہ اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ، میں آپ کو آسان سے آسان تر کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہماری کورٹس نے شاید کہا اور جسٹس منیب نے اس کو کوٹ کیا یا انہوں نے اس کو اس طرح پڑھا کہ یہ بنیادی حقوق پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، چلیے ویسے میں ذاتی طور پر اس رائے سے اپنی ذات کی حد تک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا میرے لیے مقدم ہے. حق آئینی یہ بنیادی حق کس کا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی. اب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. اب بنیادی حق آپ دے رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو، فیصلہ کرنے کا حق دے رہے ہیں پارلیمنٹری پارٹی اور پارلیمانی لیڈر کو. اب پارلیمانی لیڈر ایک ان اے گیون سچویشن جہاں پارٹی ہیڈ اور پارلیمانی لیڈر آپس میں اختلاف کر جائیں تو کس کی رائے پریویل ہونی چاہیے؟ ان کی تشریح کو چھوڑ دیں. اگر آئینی فنڈامنٹل رائٹ پولیٹیکل پارٹی کا ہے تو پارٹی ہیڈ کی ہونی چاہیے. لیکن ہم نے ایک کیس میں نہیں کیا، پنجاب کے کیس میں ہم نے پنجاب کے کیس میں
شجاعت حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ ایک طرف دیں, پارلیمنٹری پارٹی کہہ رہی تھی ووٹ دوسری طرف دیں, تو وہ ووٹ اسپیکر صاحب نے کاؤنٹ نہیں کیے, لیکن وہ ووٹ پھر کاؤنٹ کروائے گئے. تو دیکھیے نا, اب تو سیاسی جماعت پھر وہی ہو گیا نا, آپ کو خیال آیا کہ اچھا سیاسی جماعت کو ہم نے حق دے دیا, او ہو سیاسی جماعت جو ہے وہ تو باہر بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ آپ نے ووٹ حمزہ کو دینا ہے, او ہو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی جو لیڈر ہیں چونکہ ان کی رائے مطابقت رکھتی ہے ہمارے اس وقت کے مزاج سے, اس کے مطابق آپ پھر اب دیکھیے بات یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس اس ملک کے شہریوں کے ہیں, انڈیویجولز کے, ٹھیک ہے. اب جیورسٹک اینٹیٹیز کو 2 یا 3 فنڈامنٹل رائٹس بائی ڈیفالٹ تو اویلیبل ہو سکتے ہیں, ایکول پروٹیکشن آف لا ان کو مل سکتی ہے, ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, رائٹ ٹو پراپرٹی, یہ تو شاید جیورسٹک پرسن کو بھی جا سکتے. باقی تمام حقوق میری ذات سے اگر رائے لی جائے تو وہ انڈیویجولز کے حقوق ہیں. یہ بھی انڈیویجول کا حق ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں, ان کو فریڈم آف ایسوسیشن ہے, ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا حق ہے. اب ہم اگر پولیٹیکل پارٹی کو فنڈامنٹل رائٹ دے رہے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹی کو دیجئے, ہاں لیکن وہ پھر اس کو پارلیمنٹری پارٹی کے تابع نہ کیجئے. اب سوچئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہی پارلیمنٹ کے اندر بندہ ہے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی ہے, اس کا دل کرے تو پارٹی ہیڈ کی بات مانے, دل کرے تو نہ مانے. یہ بڑے مشکل سوال ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ عدم اعتماد ہے, اور عدم اعتماد ہاؤس کا عدم اعتماد ہوتا ہے اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کے اوپر, وہ پارٹی کے معاملات اپنی جگہ پر. تو اگر یہ کورٹ کا فیصلہ جو جسٹس منیم اختر نے لکھا اگر یہ قائم رہے تو اس سلسلے میں تو ناممکن ہے کہ آپ وزیر اعظم کو نکال پائیں. جی دیکھیں یہی بات ہے کہ صرف وزیر اعظم کی بات نہیں ہے. پھر دیکھیے پھر آپ نے آئین کی شک 95 کو کالعدم ریڈنڈنٹ کر دیا, ریڈنڈنٹ کی اب اردو میں بے وقت کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بجٹ پاس کرانا ایک عمل ہے. اب اگر آپ بجٹ کے خلاف آواز بلند کر ہی نہیں سکتے تو اور آپ ٹریجری بینچ ہیں, ٹھیک ہے, تو بجٹ تو پھر ضرورت کیا ہے اس کو اسمبلی سیشن کال کرنے کی, اور بحث کرنے کی, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بٹھائیں, وہ کہے جی ٹریجری بینچز کے 176 ووٹ ہیں, وہ اختلاف تو کر نہیں سکتے ہیں, لہٰذا 176 ووٹوں سے پاس ہو گیا. پھر آپ کو یہ شک بھی پھر ختم کر دینی چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل پر بھی آپ اگر لیٹس سے کہ if treasury benches are bringing a constitutional amendment bill اور they hold 2/3 majority تو پھر کسی کی تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل. آپ پھر جو ایک اگر واقعی, اور جسٹس منیب نے لکھا 2 پیراگراف لکھے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک میرے پاس کسی ایک بھی باضمیر پارلیمنٹیرین کی مثال نہیں دی گئی, اور کوئی ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو اٹس اے چارج شیٹ اگینسٹ دی انٹائر سسٹم. پتہ نہیں چارج شیٹ سارے سسٹم کا ہے یا چارج شیٹ ان کا ہے جو تحریر کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. وی کین گو آن. اور یہ معاملات جب اس حالت میں آپ دیکھتے ہیں جو 2022 کے سیاسی حالات بنے ہوئے تھے تو آپ کو اس وقت ان کی سنجیدگی کا احساس نہیں تھا. آج آ کے جب آپ نے اس کے اوپر بحث کی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ کس انداز سے صدارتی ریفرنس کو ڈیزائن کیا گیا تھا, کس انداز سے وہ کورٹ کے سامنے آیا, کس انداز سے اس کی تشریح ہوئی, اور کس انداز سے اس تشریح کے ذریعے اثرات مرتب کروائے گئے. میرے خیال میں کورٹ کے سامنے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ کہیں پہ اگر ان کے خیال میں کچھ اونچ نیچ ہوگی ہے تو اس کو درست کر پائیں. بہرحال الٹیمیٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.